बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद हर शख्स के जहन में ये सवाल है कि अब क्या होगा। फैसला आने के 18-20 घंटे के बाद की डेवलपमेंट्स किस तरफ इशारा कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये कोई सिर्फ आम सा फैसला नहीं था। इस फैसले से एक बहुत बड़ा सियासी ज़लज़ला है और जी। उसने शहर इक़्तिदार में बड़ी-बड़ी इमारतों को लरज़ा दिया। इसका नतीजा जो है वो आपको आने वाले दिनों में नज़र आएगा। इस वीडियो में ज़रा हम बात करेंगे कि ये जो ज़लज़ला आया है, इसने कुछ इमारतों को तो ज़मीन बोस कर दी है, सही। लेकिन फिर कुछ इमारतें ऐसी हैं जिनमें बड़े-बड़े क्रैक्स डाल दिए और वो इमारतें अब झूल रही हैं, हम्म। लड़खड़ा रही हैं। हम्म। वो भी गिर सकती हैं और बड़ी-बड़ी शख्सियात मलबे तले दब सकती हैं। सही। और ख़ास तौर पर वो शख्सियात जिनका तज़किरा लियाकत अली चट्ठा, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी, उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, क्योंकि ये जो फ़ैसला आया इसमें उनकी तरफ बहुत सारी उँगलियाँ उठ गई हैं। सही। चार्जशीट हो गए हैं एक तरीके से। जी। इसमें ज़रा जो सूरत-ए-हाल है उसमें इमरान खान का रद्द-ए-अमल और जो पहला रद्द-ए-अमल है, वो आया, लेकिन जो हुकूमत का रद्द-ए-अमल है वो बड़ा हैरान-कुन है। हुकूमत एग्ज़ैक्टली इस वक़्त वो करती हुई नज़र आ रही है जिस तरह पेट्रोल पंप पर एक बंदा खड़े होकर सिगरेट सुलगा ले, तो नतीजा आपको पता है कि क्या होता है। जब सही। आप पेट्रोल पंप पे खड़े होकर सिगरेट सुलगाएँगे या फिर माचिस की तीली जलाएँगे या लाइटर जो है उसको जलाएँगे, तो तो सब कुछ ही जलाएंगे। वहाँ पर फ़िज़ा में बहुत हम्म। जो है वो आग पकड़ने वाला हम्म। जो बुखारात हैं, जी। उसके पेट्रोल के निकले हुए, वो तो फ़िज़ा में मुअल्लिक़ होते हैं। जी। वो आग पकड़ेंगे, धमाका होगा और बड़े बुरे तरीके से जल जाएँगे। सही। ये सूरत-ए-हाल है इस वक़्त। मैं आपके सामने पहले तो एक हुकूमत ने, आपने देखा ना कि कुछ एहतजाज हो रहे हैं, फलाँ जी। सड़क के ऊपर ब्लॉकेड फैसले है, को मुस्तरद कर दिया। मुस्तरद कर दिया। लीगी अरकान, हम्म। लीगी कारकुन जो है वो बाहर निकल आए। हम्म। लीगी कारकुनों को इतनी फुर्सत मिल गई गोया हम्म। कि वो अपने बिजली के बिल भी भूल गए। जी। वो गुज़श्ता 2 साल से ज़ायद हो गया, तकरीबन सवा 2 साल, 2.5 साल में जो इस मुल्क में हुआ है, महँगाई की सूरत-ए-हाल में, मुआशी सूरत-ए-हाल में, जो उनके किचन, जो उनके बजट, जो उनकी सैलरीज़, उनके ऊपर जो कट लगा, वो सब कुछ भूल गए। हम्म। उन्होंने कहा कि बाहर जाएँगे, टायरों को आग लगाएँगे, सड़क ब्लॉक करेंगे। मैं आपको बताऊँ, ये एग्ज़ैक्टली ये टेक्स्ट बुक में लिखना चाहिए व्हाट नॉट टू डू। मैं उसकी वजह बताता हूँ कि इसमें एग्ज़ैक्टली ये कर क्या रहे हैं और इसका नतीजा इनके लिए क्या हो सकता है। जी। हुकूमत की तरफ से जो रद्द-ए-अमल है, पहले इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल, क्योंकि देखिए फैसले और उसकी जुज़ियात पर बात हो चुकी, तो ज़रा आगे की स्टोरी के ऊपर चलते हैं। जी। इमरान खान का रद्द-ए-अमल क्या आया? इमरान खान की ट्विटर अकाउंट से अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान में ये मैसेज किया गया है कि बेशक मेरा रब, मेरा अल्लाह अल-हक है। मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बुग़्ज़ व तासुब की बार-बार निशानदेही की है और इस बाब में पहम तशवीश का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज के फैसले, जिसने तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की बदनीयती और तासुब को साबित किया है, से हमारे मौक़िफ़ पर मोहर तस्दीक सब्त हुई है। हम करोड़ों पाकिस्तानी वोटर्स और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के हिमायतियों को वोट के हक से महरूम करने के ज़िम्मेदारों के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत फौजदारी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अराकीन फिल फॉर मुस्ताफ़ी हूँ। सही। इसके साथ मैं एक मरतबा फिर दोहराता हूँ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा लाज़मन खुद को मेरे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक तमाम मुकदमात से अलग करें। ये है जो इमरान खान साहब ने मुतालबा किया। सबसे पहला सवाल ये कि क्या इमरान खान के मुतालबे के ऊपर अमल दरामद होगा? नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो सारा षड्यंतर है वो हाँ। इसलिए तो नहीं रचाया गया था कि ये जब सब कुछ हो जाएगा, इमरान खान के मुतालबे के ऊपर तो अमल दरामद नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या है? सबसे पहले जो इमारतें ज़मीन बोस हुई हैं, मैं उनका बता दूँ। जी। अगर कोई रह गई थी इखलाकी इमारत, वो ज़मीन बोस हो चुकी है। अगर कोई रह गया था कानूनी जवाज़ की इमारत, वो ज़मीन बोस हो चुकी है। अगर कोई रह गई थी आईनी जवाज़ की कोई इमारत, वो भी ज़मीन बोस हो चुकी है। अवाम में मकबूलियत हुकूमत पहले ही नहीं रखती, ये सबको मालूम है। बिल्कुल ऐसे ही जो है। इस वक्त सूरत हाल है सबको मालूम है। ये इमारतें तो हो चुकी हैं ज़मीन बोस, लेकिन अब क्वेश्चन मार्क किन किन के ऊपर लग गया। देखें, मामला शायद इनसे आगे जाएगा भी नहीं। पाकिस्तान की कुछ ज़मीनी हकाइक है, लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ओवरऑल, जी। जो उनके अरकान पूरी हैं, बॉडी।
اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور جی. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, ان کے اوپر دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کچھ فیصلے میں لکھا ہے, انہوں نے جو کہا ہے, انہوں نے کہا کہ ان کے فیصلے کی غلط تشریح کی گئی. کتنی حیران کن بات ہے. جی, انہیں کچھ پتہ ہی نہیں. کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب 13 جنوری کا فیصلہ دینے کے بعد, سنانے کے بعد, معزز بینچ, کیا وہ قسطنطنیہ شفٹ ہو گیا تھا؟ کیا وہ کٹ آف ہو گیا تھا پاکستانی سوسائٹی سے؟ سوئٹزرلینڈ چھٹیاں منانے چلے گئے تھے؟ یہ سب کچھ اسی شرح دستور کی سب سے بلند عمارت کی ناک کے نیچے ہو رہا تھا. رپورٹ ہو رہا تھا میڈیا میں جی کہ پاکستان تحریک انصاف جس صورتحال سے دو چار تھی, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس پورے کیس کی پروسیڈنگ کے دوران کسی ایک مقام پر یہ اندیہ نہیں دیا اپنے سوالات کے ذریعے, اپنے ریمارکس کے ذریعے, اپنی آبزرویشنز کے ذریعے, کہ جس سے یہ تاثر ملتا کہ ہاں وہ بھی اس بات کے اوپر حیران ہے کہ ان کا جو 13 جنوری کا فیصلہ تھا اس کی انٹرپریٹیشن غلط کی گئی. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے میں نے ایک ویڈیو میں پہلے بھی کہا تھا کہ اگر وہ میرے ساتھ نہ ملے تو میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا. جب بینچ میں یونینیمٹی آتے ہوئے دیکھی کہ کیونکہ جب ریمارکس یا سوال 13 جنوری کے فیصلے کے حوالے سے ہوئے, بینچ میں ہر اس سوال پر, میں آتا ہوں سگریٹ والے معاملے کے اوپر کہ حکومت کیسے سگریٹ سلگا رہی ہے پیٹرول پمپ پر, لیکن جب وہ سوالات اٹھے ان سوالات کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ریاکشن جو ہے وہ دیدنی تھا. سب نے دیکھا کہ وہ ایسی بحث کا دھارا اس طرف جانے سے روکتے ہوئے نظر آئے, انٹرپٹ کرتے ہوئے نظر آئے, اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے. حالانکہ ان کو نظر آ رہا تھا وہ وہاں پر آبزرویشن دے سکتے تھے, وہ اس طرف جانے نہیں دے رہے تھے. جی. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان, اب میں آتا ہوں, دیکھیں حکومت کا رد عمل, میں آپ کو دو ویڈیوز ہیں جن کے کلپس میں یہاں پر پلے کر دیتا ہوں. ایک ہے عطا تارڑ اور ایک ہے رانا ثناء اللہ. ان دونوں نے جو گفتگو کی ہے جس میں وہ یہ اندیہ دے رہے ہیں, اور اس کی کچھ پروبیبلٹیز کے اوپر ہم آگے چل کر اگلی کسی ویڈیو میں بات کریں گے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریویو میں جا رہے ہیں. اور دوسرا وہ یہ سوال کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریلیف مانگا ہی نہیں گیا تھا, یعنی انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل گئی تھی مخصوص نشستیں لینے کے لیے, تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دے دیں. انہوں نے یہ اعتراض کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں بہت بڑی اور سنگین غلطی کیا ہے, لیکن پہلے آپ سن لیں رانا ثناء اللہ کیا کہہ رہے ہیں اور عطا تارڑ کیا کہہ رہے ہیں. ان دونوں کی گفتگو سن لیں پہلے, پھر آگے چلتے ہیں. ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ غور و فکر کر رہی ہے, تو اس میں وہ جو بھی سجیسٹ کرے گی, لیکن قرینِ قیاس یہی ہے کہ ریویو میں جایا جائے. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کا, کیونکہ مدر آف انسٹیٹیوشنز تو پارلیمنٹ ہی ہے, تو ان چیزوں کو جو ہے وہ پارلیمنٹ ہی پھر جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے, کیونکہ جو سپریم کورٹ ہے وہ تو آئین کو تحفظ دینے والا ادارہ ہے, تو وہاں پہ اگر کوئی اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. اچھا, یہ رانا ثناء اللہ. اب عطا تارڑ صاحب کو سنیں. دیکھیں آپ آج ایک درخواست دیں سپریم کورٹ کو کہ جی میرے نزدیک مجھے جیو نیوز کے اینکر کے طور پہ ریسٹور کیا جائے, اگر آپ کو خدا نخواستہ یہاں سے ٹرمینیٹ کیا جائے اور فیصلہ یہ آ جائے کہ آپ جیو نیوز کے کل سے مالک ہیں, تو وہ تو ریلیف آپ نے مانگا ہی نہیں تھا نا. آپ نے تو کہا تھا کہ مجھے جیو نیوز میں بحال کیا جائے, آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ مجھے جیو نیوز کا مالک بنا دیا جائے. ایکسپٹ کر لوں گا میں ویسے. تو بات یہ ہے اب یعنی دیکھیں یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ ریلیف تو یہ مانگا نہیں گیا تھا, تو ریلیف یہ دے دیا گیا. انہوں نے اپنے طور پر مثال دے کے ثابت کرنے کی کوشش کی. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کے تیور, اس میں ایک ڈھکی چھپی دھمکی بھی موجود ہے, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب جو حکومت کے قریب شمار ہوتے ہیں وہ یہ ٹویٹس بھی کر رہے ہیں کہ ریویو میں جائیں گے. سگریٹ والی بات پھر رہ جائے گی. چلے سگریٹ والی بات, کیونکہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ حکومت جو ایگزیکٹلی کر رہی ہے اس کے ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا. لیکن جو انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے کہ یہ تو معاملہ تھا ہی نہیں, اس طریقے سے تھا ہی نہیں, تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس سماعت, تمام تر سماعتوں کے اوپر میں خود موجود رہا ہوں. میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس کو رپورٹ کرتا رہا ہوں. سماعت کا ایک ایک حصہ ہم نے سنا ہے, ایک ایک لفظ وہاں پر جو
گفتگو کی جا رہی تھی، جو کنورسیشن تھی، جو آبزرویشنز تھی، جو ریمارکس تھے، جو سوالات تھے اور جو باڈی لینگویج تھی، وہ خلا کی طرف سے، پٹیشنرز کی طرف سے، ان کو ریپرزینٹ کرنے والوں کی طرف سے، کورٹ روم میں بیٹھے ہوئے دیگر لوگ جو آبزرو کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کے تاثرات اور ان کی باڈی لینگویج سے لے کے ججز کے تاثرات، ان کی باڈی لینگویج سے لے کے ہر چیز کو ہم آبزرو کر رہے تھے. گونگے بہرے بن کر وہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے تھے. یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب بات کہہ رہے ہیں اور عطا تارڑ بات کہہ رہے ہیں، یہ سوالات الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل سے، اٹارنی جنرل آف پاکستان سے بار بار کیے گئے. جی یہ آپ کو میں بتاتا ہوں یہ کیسے ملا. ابھی تو ڈیٹیلڈ یہ دیکھیں ریویو کی انہوں نے ایک تو جمپ دا گن ریویو کی آپ نے باتیں شروع کر دی ہیں، اور آپ نے یہ سب کچھ جب تک آپ نے ڈیٹیلڈ ججمنٹ نہیں دیکھی، آپ نے ابھی ان کی ریزننگ نہیں دیکھی. جس طرح یہ سائفر والے کیس میں توشہ خانہ میں سپریم کورٹ اپروچ کر چکے ہیں، ڈیٹیلڈ ججمنٹ دیکھے بغیر آپ نے وہ فیصلہ کر لیا. یہاں پر ابھی ڈیٹیلڈ ججمنٹ نہیں آئی تو آپ نے یہ سارے انڈیکیشنز دینے شروع کر دیے. جسٹس اطہر من اللہ نے، سوالات کو تو چھوڑ دیں، جسٹس اطہر من اللہ نے جو اضافی نوٹ لکھا تھا، ایڈیشنل نوٹ، وہ کیا تھا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے 13 جنوری کے فیصلے کی غلط انٹرپریٹیشن کے نتیجے میں جو کانسیکوینسز، جو نتائج پاکستان تحریک انصاف کو بھگتنا پڑے، اس کے اوپر سوالیہ نشان تھا. لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر سوال ہو گیا. ان سے یہ کہا گیا کہ آپ جواب دیں، سیٹسفائی کریں اس کورٹ کو کہ آپ نے اس فیصلے کی غلط انٹرپریٹیشن کے ذریعے پاکستان کی ایک میجر پولیٹیکل پارٹی کو سیاسی عمل سے آؤٹ نہیں کیا، اس کی شناخت نہیں چھینی، پاکستان کے آئین سے انحراف نہیں کیا. کورٹ کو سیٹسفائی کریں، جواب دیں کہ آپ کے اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کو ڈس انفرنچائز نہیں کیا گیا. ان سوالات کے اوپر اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل جو ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں اسسٹ نہیں کر سکتا کورٹ کو اس معاملے پر، وہ جواب دینے سے گریز کرتے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، ایون جسٹس جمال مندوخیل، جنہوں نے ایونچولی سائیڈڈ ود جسٹس قاضی فائزی صاحب. اور ایک کوسچن تو قاضی فائزی صاحب کا بھی، ایک کوسچن تو قاضی فائزی صاحب کا بھی تھا. جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، دیگر جج صاحبان، سب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے گھما پھرا کر اس کے حق میں یا اس کے خلاف سوال ضرور کیے کہ آپ 13 جنوری یا اس تمام پروسیس میں اپنا جو سارا گو اباؤٹ تھا اس کو ایکسپلین کریں. جب آپ اس کو جواب ہی دینے سے کترائیں گے، بھاگ جائیں گے، تو سوال تو اب آپ دیکھیں گے جس وقت بھی اس کی ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا جاتا رہا کہ آپ جواب دیں. اٹارنی جنرل، الیکشن کمیشن، حکومت کو ریپرزینٹ کرنے والے، اس میں جو حکومتی جماعتیں ہیں جو بندر بانٹ میں یہ سیٹیں لینا چاہ رہی تھیں، ان سب میں سے کسی نے جو ہے وہ اس کے اوپر جواب نہیں دیا. جواب ہی نہیں دیں گے، سوال کا تو میٹر تو آ گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، چاہے ججز کی طرف سے آیا تھا بٹ آ گیا تھا. اچھا، یہاں تک تو یہ معاملہ ہو گیا. اب اس کے اوپر بھی مزید کچھ گفتگو باقی ہے، وہ بھی ہم بعد میں کریں گے. لیکن اب آ جاتے ہیں کہ حکومت نے، کیونکہ دیکھیں ابھی انیشیل سٹیج ہے، ابھی یہ غبار جو ہے یہ چھٹے گا، ابھی پکچر جو ہے وہ اس پہ سے دھند ختم ہوگی، ابھی بہت سارے مناظر واضح ہوں گے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو، دیکھیں 11 ججز نے تحریک انصاف کو پارلیمنٹری پارٹی تسلیم کیا ہے کہ اس کا وجود تھا، ہے اور رہے گا، اس کو ختم نہیں کیا گیا. الیکشن کمیشن کی وضاحت بھی اس پر آ گئی. اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ کار تھا. آرٹیکل 17 اگر ختم کرنا ہے اس کا طریقہ کار ہے، ریفرنس بنائیں، بھیجیں، بتائیں کہ پاکستان کی سوورنٹی کے، پاکستان کے وجود کے، سالمیت کے خلاف ہے یہ جماعت، لہٰذا یہ ریفرنس بھیجا جاتا ہے. سپریم کورٹ 14-15 دن میں اس کے اوپر فیصلہ کرے گی، وہ فیصلہ بھجوا دیا جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو اکارڈنگلی ڈی نوٹیفائی کر دے گا، ڈی لسٹ کر دے گا، ختم کر دے گا، بین کر دے گا. یہ طریقہ کار ہے سیاسی جماعت کو بین کرنے کا. اس کے اوپر اگر آپ سیٹسفائی نہیں کر سکے کورٹ کو کہ ہم نے یہ کیوں کیا تھا، تو پھر ظاہر ہے کہ فیصلہ پھر اسی طریقے سے آنا تھا. دوڑ کو کسی ایک خاص مقام سے نہیں دیکھا جا سکتا، دوڑ کا پورا دیکھا جانا ضروری ہے. کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا؟ ایک بندہ بالر ہے، وہ بھاگتا ہوا آتا ہے، آپ اس کے رن اپ سے کاؤنٹ کرتے ہیں اس کی بالنگ کو نا، گیج کرتے ہیں کہ کہاں سے. آپ صرف وہ آخر میں جا کے آخری چیز کا ریپلے دیکھ کے تو نہیں آپ فیصلہ دے سکتے. یہ ساری چیزیں کنٹینیوٹی میں ہوئی تھی. اب جو حکومت رد عمل دے رہی ہے، خاص طور پر جو خطرناک رد عمل ہے، رحمت مغل صاحب، وہ خطرناک رد عمل یہ ہے کہ آپ جائیں سڑک کے اوپر
اور سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف لیگی اراکین کے نام کے اوپر آپ کروا دیں احتجاج، ہوں، اور آپ جلائیں ٹائر، اور آپ جو ہے وہ دھوئیں کے بادل چھوڑیں اور ایک حلال قسم کا احتجاج ہو، ساتھ میں ان ججز کے خلاف ایک کیمپین شروع ہو جائے، حکومت کی طرف سے اس کو بیکنگ کا تاثر ملتا ہو کہ حکومت اس کو بیک کر رہی ہے، اور کہیں کہ ہم ریویو میں جا رہے ہیں، اور پھر ایک کیمپین شروع کر دیں۔ آپ خود سوچیں، اگر بائی میجورٹی 8 ججز سپریم کورٹ کے یہ فیصلہ دے رہے ہیں اور آپ ان پر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اینڈ ریممبر دیٹ فی الوقت ان میں انٹل اینڈ انلیس کوئی نئی چیز نہیں ہو جاتی، ایک شخص وہ ہے جس نے پاکستان کا اگلا چیف جسٹس بننا ہے، جسٹس منصور علی شاہ۔ جسٹس منصور علی شاہ۔ آپ جب وہاں پر پنگا لے رہے ہیں تو آپ بیسیکلی پیٹرول پمپ پر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے ماچس ہاتھ میں پکڑ کر سگریٹ سلگانا شروع کیا ہے۔ آپ تو 200-400 بندوں کے ساتھ احتجاج کر رہے ہیں، منصور علی شاہ یا یہ 8 ججز سپریم کورٹ کے یہ اختیار اور یہ پاور رکھتے ہیں، ان میں 2 ججز وہ ہیں جنہوں نے بیٹھ کر کوئی بھی بینچ بنانا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ۔ جی، جسٹس منیر اور جسٹس تو جو منصور علی شاہ۔ دفعہ 144 کے نفاذ کے تحت جو آپ تحریک انصاف کے لوگوں کو روک رہے ہیں، یا ان کے جلسے، جلوس، کارنر میٹنگز، اس کے اوپر بلاکٹ لگا رہے ہیں، ٹویٹر کو آپ بند کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا رائٹ آف اسمبلی جو ہے اس کو سلب کر رہے ہیں، 3 MPO کے تحت لوگوں کو بند کر رہے ہیں، ان کے احتجاج کا راستہ روک رہے ہیں۔ یہ 8 ججز 2 جو بینچ بنانے کے اختیار میں کمیٹی میں موجود ہیں، جب آپ ان کے خلاف ایک کیمپین چلائیں گے، بیسیکلی آپ ان کو اکسا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ ہماری یہ جو تمام ایکشنز ہیں ان کو روک دو، تو 4 لاکھ کا احتجاج ہوگا۔ آپ 400 کا کریں گے، وہ 4 لاکھ کا ہوگا، وہ ان کے فیور میں ہوگا، حکومت کے خلاف ہوگا۔ آپ نے بیسیکلی پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو کے سگریٹ سلگا لی۔ اگر آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور ان ججز کو اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے اوپر، جیسے ہائی کورٹ پہ شروع کیا ہوا ہے، دیکھیں جو سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عافیت کس میں ہوتی ہے کہ آپ کھلے دل سے اپنی ایک شکست کو تسلیم کریں۔ جی، یہ غلط ہوا تھا، یہ غلط ہے، جیسے اور آپ ہر نے 3 کتاب کے اپریل مطابق 2022 کو آ کے مبارکبادیں وصول کی تھی نا اور دی تھی، آج بھی نکل کے عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوتے دیتے مبارکباد۔ اور جو دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، بہت سارے لوگ تبصرے کر رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اب ریٹائر ہو گئے ہیں ٹیکنیکلی، ہاں، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ ایسا کبھی کسی چیف جسٹس کے ساتھ ہوا نہیں ہے، ہوا نہیں۔ دیکھیں اب آپ نے اپنا وزن جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیا ہے ابھی بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پلڑے میں، اور آپ مستقبل کے چیف جسٹس جن کے ساتھ ہمیں 8 ججز کھڑے ہوئے نظر آئے، آپ نے ان کو اٹیک کرنا شروع کر دیا، جن میں فیوچر کے بھی میں چیف جسٹسز ہیں۔ یعنی کہ جان کی امان پاؤں تو میں ایک مثال اگر دے دوں، اگر اور اس کو مثال ہی سمجھا جائے، کسی کی تضحیق مقصود نہیں ہے، صحیح، لیکن جو بات عطر من اللہ صاحب نے کی تھی، جی جب یہ بلیک شیپ والا کامنٹ آیا تھا وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، کالی بھیڑوں والا، جی، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب، ہم بلیک شیپس، وی آر ناٹ بلیک شیپ، وی آر بلیک بمبل بیز۔ جی، اب وہ بلیک بمبل بیز کی کوالٹی کچھ اور ہوتی ہے، وہ میں ایک ویڈیو میں ایکسپلین بھی کر چکا ہوں۔ جو بلیک بمبل بی ہوتی ہے وہ کاٹتی ہے، زندہ رہتی ہے۔ شہد کی مکھی جو ہے وہ جب کاٹتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ مر جاتی ہے، ونس فار آل، اس کا ایک ہی چانس ہوتا ہے۔ تو جو شہد کی مکھی اپنا زہر کسی میں اتار کر اب ایکسپائر ڈیتھ سائیکل میں آ چکی ہے، اس کے اوپر اگر آپ انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ غلط سودا کر رہے ہیں۔ ہارے ہوئے گھوڑے پہ شرط۔ دیکھیں شہد کی مکھی جو ہے وہ جب ڈنگ مار دیتی ہے، جب وہ کاٹ لیتی ہے، جب اپنا زہر اتار دیتی ہے تو پھر وہ مر جاتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ پڑھ لیں سائنٹیفکلی یہ بات۔ ہاں کچھ اقسام ہیں، ہارنٹس ہیں، کچھ اور ہیں جو سروائیو کرتی ہیں، لیکن جو ہنی بی ہے وہ اپنا زہر اتارنے کو ڈنگ مارنے کے بعد مر جاتی ہے۔ تو اگر کوئی اپنے ایک بڑے فیصلے جس میں تھوڑی سی سمجھیں کہ زیادتی ہو گئی، اس کے بعد اگر صورتحال اس کے لیے فیوریبل نہیں رہی، اور فار سم ادر ریزن، دین یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ۔ آپ نے کیمپین لانچ کرنی ہے تو پھر آپ دیکھ لیں گے، وہ جب آپ ان کو ستائیں گے تو پھر آپ رکشا چلائیں گے، امان نہیں پائیں گے۔ ہاں، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔
اجازت دیجیے. اللہ حافظ.